रहमान रहीम। उर्दू अफसाने के सभी सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी का उन्वान है वार। ये मेरे वालिद की दास्तान हयात है। हम ज़मींदार लोग हैं। मेरे दादा ने काफ़ी छोड़ी थी, जिसका तन्हा वारिस मेरा बाप बना, क्योंकि दादा की सिर्फ एक ही औलाद नूरीना थी। बाकी औलादें जो लोंडियों बांदियों से हुई, इसको विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिला। मेरे वालिद की शादी दादा जान ने 15 साल की उम्र में कर दी थी। इस वक्त वो साहब शादी के मफ़हूम से बिल्कुल नाआशना थे। मेरी वालिदा मेरे वालिद से उम्र में तकरीबन 10 साल बड़ी थी। जब मेरे बाबा जान जीवन साथी के तसव्वुर से आगाह हुए तो वालिदा ढलती उम्र के किनारे पहुंच चुकी थी। भाई और एक बहन थे। दौलत की कोई कमी ना थी, लिहाजा हमारी परवरिश बहुत नाजो नाम से हो रही थी। घर भी पुरसुकून नज़र आता था। मेरी वालिदा शरीफुत्तबा खातून थी। उन्होंने कभी वालिद साहब से झगड़ा ना किया और ना ही उनकी गैर माकूल सरगर्मियों पर रोक टोक रखी। यही वजह थी कि दोनों का वक्त अच्छा गुजर रहा था। अम्मी जान की कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए बाबा जान ने दूसरी शादी भी न की, यहाँ तक कि हम तीनों बच्चे जवां हो गए। इन दिनों मैं 18 साल की और मेरा बड़ा भाई 20 साल का था। जब ये वाक़या हुआ, हमारे गांव से कुछ मील दूर एक कबीला आबाद था। हम इन लोगों को ज़्यादा नहीं जानते थे, बस उन्होंने हमारा और हमने इनका नाम सुन रखा था। इस कबीले में एक शादी हुई तो मेरे बाबा जान को दावत मिली। ये दावत उन्होंने बाबा जान को इसलिए भिजवा दी थी कि वो इलाके के मोअज़्ज़िज़ लोगों में शुमार होते थे। चूँकि कबीले वाले बाबा जान को एक बाइज़्ज़त शख्सियत गर्दानते थे, उन्होंने बड़ी आओ भगत की और निकाह के वक्त कुछ आदमियों के हमरा इनको भी अंदर कमरे में भेज दिया कि आप दुल्हन से निकाह का इंदिया ले लें। नीज़ मौलवी साहब ने भी कहा कि आप चूँकि बुज़ुर्ग हैं, इसलिए आप लड़की से पूछें कि तुमको फ़लाँ के लड़के के साथ रिश्ता मंजूर है या नहीं। जब मेरे बाबा जान ने इस दुल्हन नूरा से पूछा कि तुझे फ़लाँ बिन फ़लाँ के साथ ये निकाह मंजूर है, तो लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे हरगिज़ ये शख्स बतौर शोहर मंजूर नहीं है, मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है। ये सुनते ही वहाँ बरादरी में शोर मच गया। लड़की के बाप और भाइयों ने कुल्हाड़ियाँ सौंपी कि आज हम इसके टुकड़े कर डालेंगे। इसने भरी बरादरी में हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। इस दिन अगर बाबा जान बतौर मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद ना होते तो यकीनन वो दुल्हन इसी वक्त कत्ल हो जाती, मगर कबीले वाले मेहमान की बात का एहतराम करने पर मजबूर थे। बाबा जान ने कहा कि देखो भाइयों, या तो तुम मुझको इस शादी में मदऊ न करते, और अब अगर तुमने मुझे इस कदर इज्जत बख्शी है तो मेरी राय का भी एहतराम तुम पर लाजिम है। तुम लड़की को कत्ल नहीं करोगे। मैं इस लड़की की जान की अमान चाहता हूँ। बाकी जो शर्त तुम रखो वो मुझे मंजूर है। कुछ मर्दों ने शोर मचाया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसी औरत की ज़िंदगी की ईमान नहीं दे सकते जो इस कदर बेहया है। इसका कत्ल किया जाना ही ठीक है, ताकि आइंदा कभी कोई औरत इस किस्म की जुर्रत दोबारा ना कर सके। लड़के वाले ख़ास तौर पर इस बात पर मिस थे कि दुल्हन नूरा के भाई इसको कत्ल करके खुद थाने में पेश हो जाएं। दुल्हन के बाप ने कहा, गैरतमंद के लिए फांसी का फंदा शुजाअत का निशान होता है। कम से कम बरादरी और कबीले वाले तो ऐसे मर्दों पर फ़ख्र करते हैं। बाकी कानून क्या कहता है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं। बड़ा हंगामा हुआ। बाबा जान किसी सूरत लड़की के कत्ल किए जाने पर आमादा ना थे। वो इस दरवाजे की चौखट पर से ना हटे। बाबा जान के इसरार और समझाने पर बिलाखिर नूरा के बाप और भाइयों ने कुल्हाड़ियाँ नीचे कर लीं, लेकिन उन्होंने लड़की को अपने घर रखने से साफ इनकार कर दिया।
بابا جان نے لڑکی کی جان بخشی کے عوض اپنے تلے سے تاوان کی رقم جو انہوں نے برادری کے مشورے سے طے کر دی تھی ادا کی اور نورا کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ نورا بڑی خوبصورت تھی۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھتی تو اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ جیسے تاریکی میں چاند چمک رہا ہو۔ جب وہ بابا جان کے ساتھ گھر آئی تو اس کو دیکھ کر ہم سب کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ میری بہن اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ گھر میں اس کی ہم عمر آ گئی تھی، مگر ماں کا رنگ جندہ پر نظر پڑتے ہی سانولا ہو گیا اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئیں۔ مردہ آواز میں اتنا پوچھا کہ یہ کون چھوکری ہے؟ بابا جان نے جواب دیا، شہزادی رنج نہ کر، یہ تو 2 دن کی مہمان ہے، آج یہاں رہے گی، صبح ہوتے ہی چلی جائے گی۔ لیکن صبح ہوتے ہی بابا جان نے اس 16 سال کی روپمتی سے نکاح کر لیا اور میری ماں ان کے دل سے ایسے اتر گئی جیسے کوئی اپنے تن سے میلے کپڑے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ بابا جان اگر ذرا ہوش مندی سے کام لیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ وہ نورا کو اس کے مقام پر رکھتے اور جو مقام اس گھر میں میری ماں کا تھا انہیں اسی پر رہنے دیتے، مگر نورا کے حسن کا فسون ایسا تھا کہ وہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ بابا جان کو سوائے اس کے کوئی نظر نہ آتا تھا، جیسا وہ کہتی تھی وہ آنکھیں بند کر کے مان لیتے۔ اب گھر کی مہرانی میری ماں نہیں بلکہ نورا تھی اور میری ماں کی حیثیت اس کے سامنے نوکرانیوں جیسی ہو گئی تھی۔ ماں اس اہانت کو برداشت نہ کر سکی اور بیمار ہو کر پلنگ سے لگ گئیں۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور بابا جان کو ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ اس کے بچوں کی ماں جیتی ہے یا مر گئی ہے۔ ماں گھل گھل کر ہماری آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی تھی اور بابا جان انہیں ڈاکٹر دکھانے کے بھی روادار نہ تھے، جیسے وہ خود یہی چاہتے ہوں کہ یہ جلدی ہی اپنی آگ میں جل بھن کر ختم ہو جائے۔ اس پر نورا تھی کہ پاؤں زمین پر نہ رکھتی تھی۔ ہم سب کو وہ اپنا نوکر اور غلام سمجھتی تھی۔ جو ناز و نام سے پلے تھے وہ ہم سے اپنے جوتے تک اٹھوانے لگی تھی اور ایسے چھوٹے موٹے اور گھٹیا کام کرنے کو کہتی جیسے وہ ہماری حیثیت کو گھٹانے کا تہیہ کر چکی ہو۔ اگر ہم اس کا حکم نہ مانتے تو بابا جان ہم کو برا بلا کہتے اور ماننے تک سے گریز نہ کرتے۔ ہمارا جیب خرچ انہوں نے بند کر دیا تھا اور کہہ دیا کہ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو یا جو کچھ بھی مانگنا ہو اپنی چھوٹی ماں سے مانگو، تمہارا جیب خرچ بھی وہی تم کو دے گی۔ برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ ہمارے نانا، ماموں اور چچا بھی نہ تھے کہ ہم ان کے یہاں بھاگ جاتے۔ رہنا یہی تھا اور بےعزتی نہ سہی جاتی تھی۔ ماں مردہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی بستر پر سسک رہی تھی۔ وہ میرے والد کے ماموں کی بیٹی تھی اور باغ کی طرف سے تڑکے میں بہت کچھ لائی تھی۔ اس کے باوجود میرے بے وفا باپ کے ہاتھوں اب کوڑی کوڑی کو محتاج ہو چکی تھی۔ ماں کے تمام زیورات نورا کے قبضے میں تھے۔ میرے معصوم بہن بھائی جب ماں کی ایسی حالت دیکھتے تو رو رو کر پاگل ہو جاتے تھے۔ میرا بھائی قاسم غصے کا بہت تیز تھا۔ بے شک وہ بابا جان کے سامنے زبان نہیں کھولتا، لیکن اس کو باپ کی اس بڑھاپے کی شادی کا بہت صدمہ تھا۔ وہ مجھ کو کہتا تھا کہ آئمہ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں نورا کو جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ ڈائن ہے جس نے ہماری خوشیوں کو نگل لیا ہے، اور میں اس کو تسلی دیتی کہ صبر کرو، بابا جان کی زندگی کتنے روز کی ہے، اس کے بعد ہم نورا کو دیکھ لیں گے۔ ایک دن بابا جان زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے جا رہے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور کھیتوں پر آ گئے۔ ہماری زمین گاؤں میں تھی اور گھر 30-40 میل کے فاصلے پر تھا۔ بابا جان نے کہا کہ فصلوں کا حساب کتاب کرنا ہے اور مزاروں میں ان کا حصہ تقسیم کرنا ہے، لہٰذا چند دن یہاں رہنا ہوگا۔
ایک دن گزرا، میں بڑے بھائی قاسم کی بے چینی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھے سخت مضطرب نظر آ رہا تھا، جیسے کسی نے شیر کو پنجرے میں بند کر دیا ہو۔ وہ یہاں بابا جان کی پابندیوں کے ساتھ ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ شام سے کچھ پہلے وہ کہنے لگا، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ علاج کروا سکوں۔ اس کا اضطراب اور پریشانی دیکھ کر بابا جان نے قاسم کو جانے کی اجازت دے دی، مگر تاکید کی کہ طبیعت ٹھیک ہوتے ہی فوراً واپس لوٹ آنا۔ قاسم گھر لوٹ گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ خوفناک ارادے سے گھر لوٹا ہے۔ رات کو جہاں نورا سوئی ہوئی تھی، آج وہاں میری بہن سکینہ سو رہی تھی۔ یہ نورا کا بستر تھا، اسی کا کمرہ تھا، مگر بستر پر نورا نہیں بلکہ سکینہ تھی۔ نورا نے اس روز میری بہن سے کہا کہ سکینہ، تیرا بابا بس زمینوں پر گیا ہے۔ بڑی خوابگاہ میں مجھے اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، تم آج میرے ساتھ آ کر سو جاؤ۔ میری والدہ کے پاس ان کی خدمت گار سویا کرتی تھی، لہٰذا میری بہن سوتیلی ماں کے کہنے پر اس کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ نہ جانے قاسم کے دل میں نفرت کی آگ کب سے بھڑک رہی تھی۔ آج اس کو موقع مل گیا۔ یہ رات 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ باڑے کی دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے سیدھا نورا کے کمرے کا رخ کیا اور اندھیرے میں کلہاڑی تول کر اس پر وار کر دیا۔ بہن سکینہ بیچاری سسکی بھی نہ لے سکی۔ میرا بھائی قاسم اس کو ستیلی ماں سمجھ کر کلہاڑی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلتا بنا۔ سویرے نوکر ہامتا کامتا آیا اور بابا جان کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہر طرف اس واقعے کی دھوم مچ گئی کہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا ہے۔ گاؤں میں جب کوئی بھائی اپنی بہن یا بیٹی کو قتل کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ آوارہ اور بد چلن تھی۔ حالانکہ بات اتنی تھی کہ جب سکینہ نورا کے پلنگ پر سو گئی تو نورا کا ڈر پھر بھی روانہ ہوا۔ شاید چھٹی حس آج اسے رہنمائی کر رہی تھی، یا اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی اور سکینہ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ نورا وہاں سے اٹھ کر خوابگاہ سے متصل کمرے میں جا سوئی، کیونکہ وہ کمرہ زیادہ محفوظ تھا۔ شاید قاسم اس کے بعد کہیں ایسی جگہ روپوش ہو جاتا کہ پولیس اس کو گرفتار نہ کر سکتی۔ ہم زمیندار لوگوں کے بہت سے ٹھکانے ہوتے ہیں، روپے پیسے کی برکتوں سے ایسے معاملات دبا لیے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد لوگ بھول بھال جاتے ہیں کہ کچھ ہوا تھا۔ لیکن قاسم کو یہ اس لیے گوارا نہ ہوا کہ اس طرح اس کی مرحومہ بہن پر انگلیاں اٹھائی جاتی اور اس کو آوارہ اور بد چلن کہا جاتا، جبکہ وہ بے گناہ اور معصوم تھی۔ بس وہ خود ہی تھانے حاضر ہو گیا۔ اس نے اقرار جرم کر لیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں جندہ کو مارنا چاہتا تھا، لیکن دھوکے سے بہن پر وار ہو گیا اور وہ ماری گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ بھائی کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ ماں صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب بھی اس کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ان کے مرتے ہی نورا ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور میں بدبخت یہ سارے صدمات سہنے کے لیے اس گھر میں اکیلی رہ گئی۔